बात बस यहीं तक महदूद रहनी नहीं चाहिए, यही कुछ सोचा किसने, हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान को पोलियो फ्री होना चाहिए, हर शहरी को अपना हिस्सा डालना चाहिए, लेकिन वायरस ऐसा है कि इससे लड़ना जरा मुश्किल हुआ जा रहा है। हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे माँ से और उनके बेटे से जो थकते नहीं है लेकिन बहुत मसरूफ रहते हैं। अगर ये अपनी पिक्चर शेयर करते हैं तो हम ढूंढते रह जाते हैं कि इन लोगों ने कितना काम किया। चेहरे इतने तरोताज़ा दिखाई देते हैं, दिन इनका इंतहाई मशक्क़त से भरा। और ट्विटर पर अगर आप इनका नाम लिखकर सर्च करें तो आपको मालूम होगा कि मुजीब खान नामी एक सारिफ ये सबके फेवरेट बनते जा रहे हैं, ये भी और इनकी अम्मी भी, क्योंकि वो तो पोलियो के खिलाफ लड़ने में सबसे आगे जनाब। दुश्वार गुजार रास्ते हों या जो भी मामला हो, थकते नहीं हैं, जहां पहुंचना हो वहां पहुंचते हैं, पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं बच्चों को, फिर वापस घर को आते हैं। मुजीब खान ने आज हमें ज्वाइन किया है, उन्हीं से हम इससे मुतालिक बात करेंगे। मुजीब, गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको। मुझे थोड़ा सा बताइएगा, आप और आपकी वालिदा कितने सालों से इंसदादे पोलियो मुहिम का हिस्सा हैं? जी बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मुजीब है। बेसिकली मैं आज़ाद कश्मीर अजीरे से मेरा ताल्लुक है, और जो मेरी वालदा हैं वो अप्रॉक्सीमेटली जो 26 ईयर हो गए उनको ये काम करते हुए, और मेरी जो एज है वो 20 ईयर्स है। और मैं भी बचपन से उनके साथ जो है, जब भी ये कैंपेन हुकूमत के लेवल पे ये लॉन्च होती है तो मैं भी उनके साथ हमेशा जो है, तो जो अपना गाँव है, जो हमारी फील्ड होती है, तो मैं उसमें जो है तो अपनी वालदा के साथ हमेशा इस मुहिम का हिस्सा बनता हूँ। ओके, यानी आपकी वालिदा को जाना होता है और आप सपोर्ट करते हैं, आप एज वॉलंटियर जाते हैं उनके साथ फिर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं जो है BS एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट में, और उसके अलावा जो जम्मू और कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका मैं जो है यूनिवर्सिटी के अंदर चेयरमैन भी हूँ। वेरी नाइस, जबरदस्त। मतलब जितनी अच्छी सोच आपकी है और जैसे आप प्रैक्टिकली जाते हैं ये करने के लिए, सिर्फ बात इतनी सी नहीं है कि भाई अम्मी का तो प्रोफेशन है तो अम्मी को तो जाना है, नहीं मैं भी साथ जाऊंगा, ये आप दूसरे लोगों को भी सिखा रहे हैं। पहले मुझे जरा इस बारे में बताइए, क्या ऐसा होता है कि आप फिर यूनिवर्सिटी जाएं, अपने दोस्तों के पास जाएं तो आप उनको भी मुतहरिक करें कि जैसे मैं घर घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैं हर बच्चे को पोलियो का खतरा मिलना चाहिए इसके लिए एफर्ट कर रहा हूँ, आप भी करें, ऐसा होता है? जी बिल्कुल। एक्चुअली चूंकि हम फील्ड में जाते हैं तो, और हमारा जो एक एक्सपीरियंस है तो पोलियो के हवाले से ये है कि ये जो इंडिविजुअल बेसिस पे कभी भी हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। सही। और इज्तिमाई बुनियादों पे जो काम करने वाली जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो पोलियो वर्कर हैं, उनको जो फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, अगर उनको वो प्रोवाइड की जाएँ प्रॉपरली, उनकी जो वेजेस हैं उनमें इजाफा किया जाए, आई मीन टू से दैट कि उन्हें अप्रिशिएट किया जाए हर हवाले से, उनको हर वो फैसिलिटी दी जाए ताकि वो और बेहतर तरीके से अपना काम कर सकें और जो है इस वायरस का बहुत अच्छा आपने बताया, खात्मा कर सकें। मैं तो आपसे पूछना चाह रही थी कि आप लोग जाते हैं तो एक्सपीरियंस कैसा रहता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मुझे प्लीज ये बताइए, क्योंकि देखिए इस वक्त लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं? क्या ऐसी चीज आप बचपन से अब तक देख रहे हैं कि अगर अम्मी को ये सहूलत मिलती तो अम्मी और बेहतर अंदाज में काम करती, कम से कम पीस ऑफ माइंड होता, मजीद अच्छी तरह से डिलीवर करती? वो एक दो पॉइंट्स बताइए। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जब हम जाते हैं तो एक जो यहाँ पे पोलियो वायरस की जो वैक्सीन है उसके हवाले से एक मजहबी बुनियाद परस्ती जो फैलाई गई है कि ये कोई गैर मुल्की साजिश है जो मतलब हमारे बच्चों को फ्यूचर में उनको किसी किस्म की डिसेबलिंग कर रही है। तो उस हवाले से लोगों के अक्सर जो है वो सवालात होते हैं, लेकिन जो हमारी वर्कशॉप ट्रेनिंग होती है उसमें फिर हमको सिखाया जाता है कि वो चीज़ें कैसी हैंडल करनी है, और हम जो है तो इस चीज़ को भी आस्ता आस्ता इसको मतलब लोगों को वो क्लियर करते हैं। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है खुसूसन कश्मीर के अंदर, तो वो एक जो है तो मैं समझता हूँ कि वो भी काफी हमारे काम में जो है किस्म की रुकावट बनता है। और इसके अलावा जो बुनियादी सेहत का निज़ाम है उसमें जो खामियां हैं वो भी इस जो वायरस है इसके खात्मे में जो है तो काफी रुकावट है। ठीक, मुझे बताइए जो आपने पहला पॉइंट रेज किया रेफ्यूजल वाला, ये विद टाइम बेहतर हुआ है या रेफ्यूजल आपको लगता है कि अभी भी कश्मीर में वैसा है रेफ्यूजल ऑफ पोलियो वैक्सीन? एक्चुअली जो सोसाइटी एडवांस हो रही है, जो तालीम और शऊर लोगों में आ रहा है, तो ये जो क्वेश्चनिंग होती है या ये जो फंडामेंटलिस्टिक जो पर्सपेक्टिव होता है तो इसमें यकीनन कमी आ रही है। और उसके अलावा जो मेन इशू होता है, एक जो वर्किंग लेडी होती है तो इस निज़ाम के अंदर बेसिकली वो एक तो बाहर जाके अपना काम करती है पूरा दिन,
وہ کوئی بھی کام کرتی ہے, وہ پولیو کی ویکسینیشن کرتی ہے, وہ بچوں کو پڑھاتی ہے, پھر واپس آ کے اس کو گھر کے کام کاج, آئی مین ٹو سے دیٹ کہ ان کو ایک اس نظام کے اندر ایک دورے اور تیرے جو ایکسپلائٹیشن جو ورکنگ ہے ہماری, اور جو ہم وومن امپاورمنٹ, بالکل چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے. تھوڑا سا پلیز یہ بھی شیئر کیجیے گا, کیونکہ آپ ظاہر اپنی مدر کے ساتھ جاتے ہیں بہت سے علاقوں میں, اور کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں اٹس بیوٹیفل, لیکن ظاہر ہے وہاں پر ڈیفیکلٹ ایز ویل, بہت سے لوکیشن پر پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو تھوڑا شیئر کریں گے کوئی ایسی لوکیشن کہ جہاں آپ کو لگا کہ ہم اتنی دیر میں پہنچے, بڑی مشکل سے پہنچے, لیکن پھر ظاہر ہے وہاں پہنچنا آپ کو اس لیے بھی ضروری تھا کہ آپ نے وہاں پہ گھروں میں پولیو ویکسین پہنچانی تھی, بچوں کو پلانی تھی. کوئی ایسے علاقے اگر آپ ہمیں بتا سکیں یہاں پر آپ پہنچے, اتنی مشکل سے پہنچے. ایکچولی اگر اوور آل ہم اگر بات کریں تو اس طرح سے انفراسٹرکچر چونکہ یہاں پہ موجود نہیں ہے, تو جو راستے ہوتے ہیں وہ انتہائی دشوار گزار ہوتے ہیں, اور پھر ہم کو جو ہے ان ٹائم ورک جو واپس جو سبمٹ کرانا پڑتا ہے ایریا انچارج کو, تو اس حوالے سے پھر ہم نے وہ مائنڈ میں ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ ہم نے یہ کرنا ہے, اور پھر وہ اس کے لیے اس حساب سے ہم چلتے ہیں. صحیح. اور مجھے یہ بتائیے کہ کبھی ایسا ہوا کہ کسی بہت دور دراز بڑی مشکل ترین راستے پر چل کر آپ کسی مقام پر پہنچے ہو, کسی گھر میں پہنچے ہو, وہاں کوئی ایک بچہ تھا یا ایک گھر تھا, وہ مجھے تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کوئی ایسے ایکسپیرینس کہ آپ نے کہا کہ میں اتنی مشکل سے پہنچا ہوں, اور پھر آپ نے جب پولیو کے قطرے ان کے بچوں کو پلائے, ان کا جو ایکسپریشن تھا وہ آپ کو لگا میں نے کوئی محنت ہی نہیں کی, ایسا کبھی ہوا؟ ایکچولی چونکہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر ایک جو ورکنگ کلاس ہے ان کی زندگی ویسے بھی کافی جو بہت زیادہ اس نظام نے ٹف بنا دی ہوئی ہے, تو اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی دور دراز ایریا میں جاتے ہیں, یا بعض اوقات چونکہ یہاں پہ ان ایون اینڈ کمبائنڈ ڈیولپمنٹ میں جو سوسائٹیز ہیں, جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ہی نہیں, اور ایک بے ہنگم طریقے سے جو ہے وہ کمیونٹی بنی ہوتی ہے, اس میں بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر آبادی سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے, پھر وہ وہاں تک پہنچنے میں ہمیں کافی دشواری جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اس جو نظام کی دی ہوئی زندگی ہے اس میں اتنی زیادہ تلخیاں ہیں کہ یہ چھوٹی موٹی تلخیاں اتنا معنی نہیں رکھتی ہیں. کتنی پازیٹیو بات ہے اور کتنے انرجیٹک آپ خود ہیں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, اتنا کوئی مصروف دن آپ کا, امی کا ہاتھ آپ بٹاتے ہیں, گھر میں کام کرتے ہیں امی کے ساتھ میں, امی کو ہیلپ کرتے ہیں تھوڑا بہت؟ جی بالکل میں کرتا ہوں, لیکن یہ جو ایشوز ہیں میرا خیال میں یہ ہمیں جو ہے کولیکٹیولی ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. یہ بالکل یہی ہے, میں پتہ کیوں پوچھ رہی ہوں آپ سے, اگر لوگ یہ سمجھ پائیں گے, یہ دیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے کام کر رہے ہیں, تو یہ ایک نئی لگن پیدا ہوتی ہے کہ جب یہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں, اس لیے پوچھ رہی تھی. مجھے یہ بتائیے, جس وقت آپ گھر پہ بھی امی کا ہاتھ بٹا رہے ہیں اور واقعی فیلڈ میں جا کے بھی امی کا ہاتھ بٹا ہی رہے ہیں, اور ساتھ میں آپ کا کریئر بھی, آپ کی اسٹوڈنٹ لائف بھی ہے, اس سب کچھ کو مینج کرنا, کوئی چیز کہیں چھوٹ تو نہیں جاتی, کچھ رہ تو نہیں جاتا؟ لگتا ہے آپ کو کچھ معاملہ ایسا رہ گیا کہ جس میں مجھے تھوڑی اور دھیان دینا تھا لیکن میرے پاس ٹائم نہیں بچا؟ ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہے, بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں, کیونکہ میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہوں کشمیر کے اندر, اور جو ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے بھی میرا تعلق ہے, ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے جو سوشل ایشوز پہ بھی ہم کرتے ہیں, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ لگتا ہے کہ یہ چھوٹ رہی ہیں, لیکن پھر کور کرنے کی چیزیں کرتے ہیں, اور اتنا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے, اللہ بھی سپورٹ کر دیتے ہیں ایسے میں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ دیکھیے, ہم سب اس سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں یہ فیل کرتے ہیں, یہ فیس کرتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی, نہیں ہوئی, یا اس طرح سے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو نہیں پا رہی ہے جیسے ہونی چاہیے. کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ضرور بنتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی اسپیس بننے لگی ہے, کچھ ایسا ماحول بننے لگا ہے کہ جب لوگوں کو غصہ ضرور آتا ہے, لوگ ہارش ضرور ہو جاتے ہیں, بہت انبیئریبل ورڈز کا جو ہے نا وہ تبادلہ بھی ہو جاتا ہے, باوجود اس کے کم از کم بات ہو رہی ہے, یہ ماحول بن رہا ہے, ایسا فیل کرتے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی, چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگیاں اتنی تل ہیں, ہم پوری زندگیاں اپنی ضرورتوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, اور ہمیں اپنے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا ہے, اور اس میں پھر جب یہ اس طرح اس نظام کے اندر جو پھر نفسیات پیدا ہوتی ہیں, پھر ہم ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ انسان اس میں تھک بھی جاتا ہے, پھر غصے میں بھی آ جاتا ہے. لیکن اب جو حالات, غصہ نہ کریں, مجھے اس کے لیے مجھے بتائیں گے آپ اگلے 15 سال 10 سال آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے جتنے خواب ہوتے ہیں محنت اتنی زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو آپ نے کیا سوچا, آپ نے کیا خواب دیکھ رکھا ہے اگلے 15 سال کے لیے, 10 سال کے لیے, 20 سال کے لیے, اللہ آپ کو زندگی دے؟ ہمارا جو یہاں کے نوجوانوں کا ایک تو روایتی
بڑھتی خواب بھی ہوتا ہے جو آزادی کے حوالے سے ہوتا ہے, اپنے خطے کے لوگوں کی جو محرومیاں ہیں, جو قومی ایشوز ہیں ان کے حوالے سے. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس جو انسانیت ہے اس پورے کرۂ عالم کے اندر, اس کو ہم جو ہے تو ایک جو ہے جنت کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں, اور جو لوگوں کی زندگیاں ہیں جو اس نظام نے تباہ کی ہوئی ہیں سرمایہ داری کی وجہ سے, جو ان کی زندگیاں اتنی تلخ بنی ہوئی ہیں جہاں پہ ہر چیز جو ہے تو بکتی ہے, جہاں پہ علاج, صحت, تعلیم بکتی ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی وہ بنیادی ضرورتیں ملیں تاکہ وہ اپنی زندگیاں جی سکیں. اور جو ایک یہ ہمارا اس ٹائم ہے غیر انسانی معاشرہ ہے, تو اس کو ہم ایک جو ہے تو حقیقی معنوں میں جو ہے انسانی سب کے لیے, خوراک سب کے لیے, زندگی سب کے لیے, سیکیورٹی سب کے لیے, اس سب کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے. جی جی پلیز. اگر میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں, فرسٹلی دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جب ہم پولیو ویکسینیشن کی بات کرتے ہیں کہ پولیو سے اتنے جو ہمارے جو بچے مریض ہو رہے ہیں, تو وہاں پہ غذائی قلت سے جو ہمارے جو ہے تو 50% بچوں کی نشوونما نہیں ہوتی. جو یہ ایشوز ہمیں ڈسکس کرنے ہوں گے اور یہ ہمیں بتانا ہوگا لوگوں کے ہمارے ملک کے اندر. اور جو خصوصاً جو صحت کا ڈپارٹمنٹ ہے, ان ایون اینڈ کمبائنڈ ڈیولپمنٹ کی وجہ سے جو کنٹراڈکشن چونکہ میں نے آبزرو کیا ہے جو صحت کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے وہ ہمیں کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اندر اتنی نہیں ملتی جتنی صحت کے اندر ہے. اور یہ انسانوں کا جو ایسا ہی ہے, صحت ہے وہ بنیادی حق ہے. بالکل صحت بھی بنیادی حق ہے, تعلیم بھی بنیادی حق ہے, اور انہیں دو محکموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ترجیحات کا ہمیں فقدان نظر آتا ہے. لیکن مجھے میں کمنگ بیک ٹو پولیو اینڈ کمنگ بیک ٹو دا ایریا یو بلانگ ٹو, پونچھ بالکل بارڈر پر ہے یہ بالکل بارڈر پر ہے. ایگزیکٹلی سر. میں تو اس وقت سے یہ سوچ رہا ہوں کہ جب ہم سوال آپ سے کرتے ہیں کہ آپ دشوار گزار راستوں سے کہیں جاتے ہیں تو ظاہر ہے ایک خطرہ تو ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں تو خبریں ہی وہاں سے ایسی موصول ہوتی ہیں. جس طرح بھارتی سفاکیت ہے, جس طرح ہم مودی سرکار کو دیکھتے آئے ہیں کہ جو وہ کشمیر میں مقبوضہ وادی میں کرتے آئے ہیں, ذرا آپ بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا گھر وہاں پر ہے, وہیں پر آپ پولیو ویکسین پلانے کے لیے جاتے ہیں, یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے. ایگزیکٹلی سر. اور ہمارے جو نیئر ٹو لائن آف کنٹرول ہیں, ہمارا بھی جو ایریل ڈسٹینس ہے وہ اباؤٹ 5 کلومیٹر ہے. تو وہ جو حساس ایریاز ہیں وہاں پہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ایک دورے اور تریرے جو ہے جبر کا شکار ہیں. وہاں کی جو ورکنگ وومن ہے یا وہ جو ورکنگ کلاس ہے وہ گھروں سے باہر نکلنا ان کا مشکل ہو جاتا ہے, چونکہ آئے روز وہاں پہ فائرنگ اور پھر پوسٹیں اتنی نزدیک ہوتی ہیں کہ لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ ہر ٹائم آپ اسی علاقے میں, آپ نے کہا نا یہ 5 کلومیٹر آپ کا ظاہر ہے وہ ڈسٹینس بنتا ہے, آپ کا کام کرنا ان دنوں مشکل ہو جاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو نکلنا تھا, اسی ایریا میں جانا تھا, لیکن آپ نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں جا سکتے. ایگزیکٹلی ایسا ہوا ہے, 1-2 ٹائمز ہوا ہے کہ انتہائی جو پرتشدد جو حالات تھے تو ان میں جو ریگولر فائرنگ ان میں ہمارا نکلنا مشکل تھا. اور پھر بارڈر لائن کے اندر وہ ہمارے پھر وہ بہت سارے زخمی ہیں, ان کے زخمی ہو جاتے ہیں لوگ, ان کے لیے پھر وہ جو ہے وہاں کے پورے ایریے کے اندر کوئی صحت کی فیسلٹی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے تو وہ اپنا علاج کرا سکیں, یا فرسٹ ایڈ کی ایون جو فرسٹ ایڈ کی جو ان کو سہولت ہے وہ بھی میسر نہیں ہے. تو یہ کافی اس نظام کے اندر بہت دشواریاں ہیں, جس میں جو نفرت ہے, یہ جو کھیل ہے, یہ جو گولے اور بارود کا کھیل ہے, تو اس نے انسانیت کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تباہ کیا ہوا ہے. اچھا دیکھیے, اس کا جو ایک بہترین سولوشن سمجھا جاتا ہے وہ ہے کتابیں. علم جتنا, معلومات جتنی, کتاب سے پیار, کتاب سے دوستی جتنی, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا سولوشن ہے. انسانی زندگی کے وقت کو جانچنے کے لیے میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے, اور کیا آپ کتابیں پڑھتے ہیں, کتنا آپ کو اس کے لیے موقع مل پاتا ہے, اور کتنی بار آپ سوچتے ہیں کہ میں بہت ساری کتابیں پڑھ سکتا تھا, ٹائم نہیں مل رہا, بچ نہیں رہا میرے پاس. ایگزیکٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ جو علم ہے پھر اس کے بعد جدوجہد ہے اور اس کے بعد ایک فتح کا راستہ ہمارے سامنے ہوتا ہے. لیکن سب سے پہلے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہماری جو ایک میجورٹی ہے وہ پاکستان کے اندر ابھی 2 کروڑ بچے اسکول میں نہیں جا رہے, اور جو 73% جو ہیں تو یہاں پہ غیر نصابی بکس کبھی پڑھی نہیں جاتی ہیں. تو سب سے پہلے لوگوں کو یہ بنیادی مسائل جو ان کی روزی روٹی ہے, ان کا روزگار کا مسئلہ ہے, جو ان کی صحت کا مسئلہ ہے, تعلیم کا مسئلہ, یہ حل کریں گے. اگر یہ حل نہیں کریں گے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جو ہماری نسل ہوگی وہ تعلیم یافتہ بھی ہوگی, وہ ایک اچھا شہری بھی ہوگی. بنیادوں پر کرنا پڑے گا, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اور کیا کہنا چاہیے تھینک یو. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے اندر اب وہ پاسبلٹی یا اس میں ریفارمز کی کوئی جو ہے گنجائش بالکل موجود نہیں ہے. ایک بڑی سماجی تبدیلی کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کو سیکیور کر سکیں. مجھے امی کو سلام کہیے گا ہمارا. بہت بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آپ سے کبھی کراچی آنا ہو
तो फिर हम आपको स्टूडियो में भी इनवाइट करेंगे. यस, बहुत जरूरी है. ये वाकई बहुत एनर्जेटिक एंड चार्ज बहुत अच्छा लगा. बड़ा अच्छा लगा. और